वालेकुम क्लास 9 लेक्चर नंबर 6। जी बेटा, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, सेकंड चैप्टर नंबर और लेक्चर नंबर है आज 6। जी बेटा, पीछे लास्ट वाले लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था खुतबा इलाहाबाद के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये भी कहना मुनासिब होगा कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री से ये जो टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की तारीख में कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये एक संगे मेल की बुनियाद और हैसियत रखता है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अल्लामा इकबाल का ख्वाब देखना, जितना कायदे आज़म का उसको अमली जामा पहनाना। ये वो इवेंट है जिससे मुसलमानों को एक अलग रियासत का जो एक तस्वुर था वो हकीकत बनते हुए दिखाई दिया। जी बेटा, ये टॉपिक है आज का करारदादे पाकिस्तान या करारदादे लाहौर। बेसिकली ये करारदादे लाहौर है जो कि बाद में करारदादे पाकिस्तान के नाम से भी जानी जाती है, और ये 1940 में हुई है बेटा। और इसमें ये जो मुस्लिम लीग का सालाना जलसा था 27वां सेशन था मुस्लिम लीग का, जिसमें ये पेश की गई है। और ये पेश किसने की है? AK फजलुल हक ने पेश की है। और इसकी सदारत किसने की है? इसकी सदारत की है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी बेटा, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहने की है कि अगर इसको हम इस तरह से देखें कि अगर लाहौर रेजोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और पहला है उसका बैकग्राउंड, दूसरा है रेजोल्यूशन और तीसरा है रिजल्ट, तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो बेटा 1939 में इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कांग्रेसी वजारतें जो है वो ख़त्म हो गई थी, और उस वक़्त 1939 में ही आपकी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई है, जो कि 1945 तक जारी रही है। जी, उस वक़्त जो अंग्रेज़ थे उनके ऊपर दबाव जो था वो कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा था, और वो इस दबाव से तंग आ चुके थे, और कांग्रेस जो थी वो इस पर जिसे कहते हैं कि जोर डाल रही थी कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं, हमें अबूरी हुकूमत दे दी जाए, और आप यहाँ से चले जाएं और हम मुसलमानों का फैसला बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और अंग्रेज़ों को लगता था, बरतानवी हुकूमत को लगता था कि वो जंग वो जीत जाएंगे, तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि इनके मुस्तकबिल का फैसला जो है वो बाद में करने वाले हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक स्लोगन लिखा है जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये नारा वो नारा है जो कि करारदादे लाहौर के वक्त हर बच्चे, बूढ़े और जवान और औरत हर एक की जुबान पर था। ये वो नारा है जो उस वक्त हर एक जबान जो थी वो बोल रही थी, कह रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि अब उनकी ये जो ख्वाहिश है, ये जो उनकी एक जज्बा है वो सामने आएगा, और वो जो है वो चीज़ उनकी पूरी हो जाएगी। जी बेटा, ये उस जलसे की बात कर रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास है, और जिसमें करारदादे लाहौर पेश की जाती है AK फजलुल हक, जिनको शेर बंगाल भी कहा जाता है। और वो बताते हैं, अब इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। जी, कांग्रेस की वजारतें खत्म हुई, अंग्रेजों के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ गया कांग्रेस की तरफ से, और जो कांग्रेस है वो चाहती है कि अब इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि बुरी हुकूमत मिल जाए, और मुसलमानों का फैसला वो बाद में करें, मुसलमानों को गुलाम बनाकर उनसे बहुत सारे काम लें। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ये था। और उसके बाद जो करारदादे लाहौर जो है वो क्या पेश की गई, उसमें क्या बातें थी कि कौन से पॉइंट्स थे जिनको हाईलाइट किया गया। तो बेटा, ये सबसे पहले जो इसका पस मंजर है वो हमने क्लियर कर लिया। पेश किसने की? AK फजलुल हक ने, और कायदे आज़म ने इसकी सदारत की। जी बेटा, और इस करारदादे लाहौर में तकरीबन ये 400 अल्फाज पर मुश्तमिल थी और 4 मुख्तसर पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। और बेटा, इसके अंदर ये जो जलसा था, इसके अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमान जो है वो शामिल हुए, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम हमारे अकाबरीन हैं, मुस्लिम जो हमारे लीडर्स हैं, जिनमें चौधरी खलीकुज़्ज़मान है, मौलाना ज़फ़र अली खान है, सर अब्दुल्ला हारून है, सरदार औरंगजेब हैं, नवाब इस्माइल हैं, काजी मोहम्मद ईसा हैं, और बेगम मोहम्मद अली जौहर हैं। इन सब ने इस करारदाद की तायीद की, यानी उन्होंने इसकी हामी भरी, मंजूरी दी कि हाँ ये ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके बाद बेटा कायदे आज़म की सदारत होती है, और कायदे आज़म अपनी उस स्पीच में जो है वो उनका जो फोकस था वो 2 चीज़ों की तरफ था, और वो पहली ये थी कि कायदे आज़म के कहने के मुताबिक जो मुसलमान हैं वो एक जुदागाना कौम है,
اور ان کے کہنے کے مطابق دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر میں شمال مشرقی اور مغربی علاقوں کو جوڑ کر ایک مسلم ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے. جی بیٹا اگر ہم جداگانہ قوم کا تصور دیکھیں تو جب برصغیر میں پہلا شخص جب مسلمان ہوا اور اس نے وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا, اسی دن سے مسلمان اور ہندو دو قومیں جو تھیں ان کا تصور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ تصور تھا, یہی وہ ایک موومنٹ تھی, یہی وہ ایک متحرک قوت تھی جس نے مطالبہ پاکستان, تحریک پاکستان اور فائنلی 23 مارچ 1940 اقبال پارک جس کو آج ہم کہتے ہیں جو کہ منٹو پارک پرانا اس کا نام ہے, اس میں مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ جلسے میں قرارداد کے طور پر پیش کیا گیا. یہی وہ تصور تھا جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو جداگانہ قومیں ہیں اور وہ اب مسلسل مزید اکٹھا نہیں رہ سکتی. جی اب قائد اعظم یہاں پر اپنی صدارت میں, اپنی تقریر میں کچھ فرماتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز, رزمیاں, کہانیاں, واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے, کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر ہے. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کر دیں جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہے. جی قائد اعظم کا کہنے کا مقصد یہاں پر واضح ہو گیا, یہاں پر انہوں نے اپنے دونوں باتوں کو واضح طور پر سامنے رکھ دیا. ایک یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ مزید ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کلیکٹیو تھنکنگ, ان کی انڈیویجول تھنکنگ, ان کا ریلیجن, ان کی خوراک, ان کا لباس, ان کے مذہبی عقائد, ان کی سوچ, ان کی روایات, ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور اگر برطانوی حکومت ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا سوچ رہی ہے کہ یہ اکٹھے ہمیشہ ایسے ہی رہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اس سے صرف اور صرف برصغیر میں ڈسٹرکشن ہوگا, تباہی ہوگی, بربادی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں اور جو ہندو ہیں ان کو بحیثیت ایک جداگانہ قوم کے طور پر تسلیم کر لیں اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر ان کے مفادات کے لیے اچھے فیصلے کریں تو وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ان دونوں قوموں کو پرامن طریقے سے برطانوی حکومت کی منظوری کے ساتھ ان دونوں قوموں کا فیصلہ کیا جائے اور دونوں قوموں کو الگ الگ جو ملک ہے وہ دے دیے جائے رہنے کے لیے. جی اور یہاں پر انہوں نے قائد اعظم نے ایک اور بات جو ہے وہ بالکل ان کا جو ایمفسائز ہے جو جس پہ وہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی دونوں قومیں ہیں ہی ڈفرینٹ. اگر ایک قوم کا وہ ہیرو ہے تو دوسری قوم کا وہ دشمن ہے. اسی طرح ہے نا, اگر ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ہمارے ہیرو ہیں تو ان کے ہیرو نہرو اور گاندھی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے ہندوستان بنایا. تو اس طرح سے ہمارے تو ہیروز بھی ڈفرینٹ ہیں, ہماری سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح اگر ہم مزید اکٹھے رہنے کا سوچتے بھی ہیں, گزارا کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو وہ صرف کمپرومائز کی بنیاد پر ہوگا کہ ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہم اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ پہلے تاریخ میں ہوئی نہیں ہے یا کسی ملک نے کسی ملک سے آزادی حاصل نہیں کی ہے یا کوئی مذہب کے نام پر ایک قوم جو ہے وہ الگ مملکت بنانے میں کامیاب نہیں رہی ہے. تو قائد اعظم نے کہا میں کوئی ایسی بات تو کر نہیں رہا جو کہ سیاسی اور مذہبی طور پر جو ہے وہ ایک اجنبی سی بات ہو جو کہ پہلے کبھی ممکن ہی نہ ہوئی ہو یا جو پہلے کبھی سنا ہی نہ ہو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو لاہور ریزولوشن ہے وہ انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ انہوں نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ جداگانہ قوم ہے اور مزید جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے اور اسلام کی نام پر, اسلام کی بنیاد پر وہ ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پر مسلمان اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات اور اپنی مذہبی آزادی اور اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ گزار سکے.
جی بیٹا آگے ہم چلتے ہیں قرارداد کا متن یعنی کہ ٹیکسٹ آف ریزولوشن کیا تھا، جو کہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا اگر ہم اس کو دیکھیں جو ٹرائنگل میں نے بنایا ہے اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ریزولوشن کا ہی ہے. تو ریزولوشن میں کیا کہتے ہیں، وہ قرارداد کا متن کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جی قرارداد کا متن یہ تھا جو کہ اے کے فضل الحق نے جو ہے وہ پیش کیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے ہے کہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو. یعنی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل ریفارم آتی ہے اور وہ امپلیمنٹ کروائی جاتی ہے تو وہ تب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی، تب تک وہ اس پہ جو ہے منظوری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ یہ تسلی نہ کر لیں کہ وہ ان اصولوں کے اوپر بنائی گئی ہے یا نہیں. اب وہ اصول کیا ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. جی بیٹا وہ اصول یہ ہیں کہ یعنی جغرافیائی طور پر متصلہ علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. جی پہلا پوائنٹ یہاں پہ ہے جغرافیائی حدود جو ہے ان کو ان پہ متصلہ علاقے مطلب جو جڑے ہوئے ہیں. اگر مسلمان اکثریت والے علاقے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کو اور ملا کر ان کے درمیان جسے کہتے ہیں کہ راہ ہموار کر کے ان کو ملا کر ایک ریاست جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ اگر مسلمان اکثریت والے علاقے میں اگر ہندو جو ہیں وہ اقلیت میں موجود ہے وہاں پر تو وہ علاقہ ہندوؤں کے کسی علاقے سے جوڑ دیا جائے. اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ وہاں پر مسلمان اکثریت میں ہے نہ کہ ہندو. جی آگے بیٹا وہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے یعنی کہ برصغیر کے جو شمال مشرقی اور جو شمال مغربی حصے ہیں وہ حصے تھے جن میں مسلمان اکثریت میں موجود تھے. اور یہاں پر قرارداد میں بھی یہ بات مینشن کی گئی تھی کہ ان علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے. جی اس کے علاوہ بیٹا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جس کی مشمولہ وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں. نیز ان وحدتوں خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات فراہم کیے جائیں. یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں کوئی بھی جو پارٹی ہے جیسے ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ ہیں اگر وہ اقلیت میں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جائیں یا سب کر لیے جائیں، بلکہ اگر اقلیت میں بھی کوئی کمیونٹی موجود ہے تو اس کو بھی وہ تمام اختیارات دینے چاہیے جو کہ کسی اکثریت والے حصے کے ہوں گے. اب جن میں مذہبی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، انتظامی بھی ہیں اور وہ دیگر حقوق جو کہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اقلیتوں کو بھی دی جانی چاہیے. اب یہاں پر اقلیت بیسیکلی اقلیت جو تھی وہ مسلمان ہی تھے کیونکہ اس وقت ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے اور مسلمز والی مینورٹی. تو آبویس بات ہے یہاں پر کہ یہاں پر بات جو ہے وہ سراسر مسلمانوں کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تمام جو حقوق ہے وہ دیے جائیں. جی بیٹا یہ تھا آپ کا قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور. اور اس کو قرارداد پاکستان اس طرح سے کہا جانے لگا کہ جب یہ پیش کی گئی تو اس کے بعد جو ہندو اخبارات تھے ان کا جو ری ایکشن آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی جناح کا پاکستان، قرارداد پاکستان، مذاق اڑانے کے طور پر انہوں نے کہا جی لو بن گیا پاکستان، لو جی قرارداد پاکستان ہو گئی، پاکستان کی منظوری ہو گئی ہے جی، اب پاکستان جو ہے وہ بن جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اب بن کے منظر عام پر آ جائے گا. اس طرح سے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ انہوں نے مشہور کر دیا. جبکہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ نعرہ جو ہے یہ تو لوگوں نے لگائے لیکن اس پوری قرارداد کے اندر پاکستان کا نام جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا. بس یہ کہا گیا کہ مسلمان اکثریتی علاقے جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں. اور پاکستان کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے 1933 میں چودھری رحمت علی نے پہلے تجویز کر دیا تھا. یعنی مسلمانوں کے ذہنوں میں تو تھا لیکن اس قرارداد کے اندر اسپیسیفکلی پاکستان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا. لیکن قرارداد لاہور کہا گیا کیونکہ یہ لاہور میں ہوئی اور منٹو پارک جس کو آج آپ اقبال پارک کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر ہوئی 23 مارچ 1940 کو. لیکن جو ہندو اخبارات ہیں انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہ کیونکہ پاکستان کا نام پہلے تجویز ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے وہ جی بن گیا ہے اور جو قرارداد لاہور نہیں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی ہے. جی بیٹا یہ تھا قرارداد لاہور اور پاکستان. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی 3 جون 1947 کا منصوبہ. جی یہ وہ منصوبہ ہے بیٹا جب فائنلی
جو آپ کی برٹش گورنمنٹ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جو بر صغیر ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے 2 حصوں میں. اب وہ 2 حصے کون سے تھے؟ پاکستان اور ہندوستان. اور پاکستان وہ علاقہ تھا جہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے اور ہندوستان وہ علاقہ تھا جہاں ہندو اکثریت میں تھے. اب یہاں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے تقسیم ہند کا اعلان ہو جاتا ہے 3 جون 1947 کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کو پارٹیشن کر دی جائے اور دونوں ملکوں کو بانٹ دیا جائے. اور ابھی جغرافیائی حدود جو ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ بھی باقی تھی. ابھی صرف انہوں نے کہا کہ ابھی تقسیم ہند جو ہے وہ 3 جون 1947 کو انہوں نے کہا کہ ہم 2 حصوں میں بر صغیر کو بانٹ دیں گے. جی سیکنڈ جو ہے جناب, انہوں نے کہا کہ 14 اگست 1947 تک, یعنی کہ فائنلی جب تک پارٹیشن جغرافیائی حدود کے تحت نہیں ہوتی تب تک جو اقتدار ہے, جو آپ نے جو حکومت سنبھالنی ہے, جو پورے ملک کا جو سارا نظام سنبھالنا ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہندوستان کے نمائندوں کے سپورٹ کر دیا گیا. کیونکہ 14 اگست تک انہوں نے کہا کہ جی ابھی باضابطہ طور پہ ہم ان کو نہیں سونپ رہے, لیکن جو ہندوستان کے نمائندے ہیں وہی ان کو ٹیک اوور کریں گے اور وہی ان کو سنبھالیں گے. جی اس کے بعد بیٹا پنجاب اور بنگال کے ہندو مسلمان الگ اجلاس. جی وہاں پر اب پنجاب اور بنگال آپ کو پتہ ہے یہ الگ الگ صوبے ہیں اور یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں, لیکن یہاں پر ہندو بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال کی جب تقسیم کی جائے گی تو ان کے جو ارکان ہوں گے, جو ان کے ممبرز ہوں گے, جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, ان کے جو جلسے ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے. یعنی مسلمانوں کے جلسے پنجاب کے لیے الگ ہوں گے, بنگال کے لیے الگ ہوں گے. اسی طرح ہندوؤں کے اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کے لیے الگ ہوں گے اور بنگال میں رہتے ہیں تو بنگال کے لیے الگ ہوں گے. اس کے بعد بیٹا کہتے ہیں کہ صوبوں کی تقسیم. اب یہاں پر صوبوں کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے کہ کس صوبے کو ملانا ہے, کس صوبے کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے, کس کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ کس کے ساتھ جوڑی جائیں گی اور کس کا راستہ جو ہے وہ کس کے قریب پڑتا ہے. یہ ساری باتوں کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے اور ابھی اس بات کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ کس صوبے کو کس صوبے سے ملانا ہے, کیونکہ بہت سارے صوبے ان میں ایسے ہیں جو کہ کسی بھی ریاست کے ساتھ جو ہے الحاق نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو استصواب رائے کا حق, پلیبیسائٹ کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا کہ if they want to be a part of Pakistan تو ویلکم, اور اگر if they want to be a part of سب کانٹیننٹ میں جو ہندوستان ہے یعنی کہ انڈیا تو وہ انڈیا جا سکتے ہیں. یعنی یہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا کہ ان کے اوپر بائی فورس نہیں بلکہ ان کی بائی ول, ان کی مرضی کے تحت وہ جس ریاست کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں وہ اس ریاست کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اور اس میں رہ سکتے ہیں. یہاں پر اب بیٹا جو سندھ اسمبلی ہے وہ فیصلہ کر رہی تھی اپنا, ابھی انہوں نے صوبہ اس صوبے نے کس کے ساتھ ملنا ہے ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, ان کا فیصلہ ابھی چل رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ہے سرحد اور سلہٹ, یہ صوبے جو ہیں ان کو استصواب رائے کا حق دے دیا گیا. جی ان کی مرضی ہے, سرحد جس کے ساتھ چاہے مرضی شامل ہو جائے, سلہٹ جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائے, ان کو کوئی بائی فورس جو ہے وہ نہیں کہا گیا. اس کے بعد بلوچستان نے کہا جی ہمارا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا ہمارا, کیونکہ ان کا جو نظام تھا وہ ہمیشہ سے ان کے شاہی جرگے ہی کرتے ہیں اور شاہی جرگے ہی ان کے فیصلے اور جتنے بھی ان کے قانون ہیں وہ انہی کے ساتھ بناتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ بذات خود وہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ بھی ہمارا شاہی جرگہ کرے گا, اگر یہ کہے گا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے, مل جانا چاہیے تو ہم الحاق کر لیں گے. اس کے بعد بیٹا جی سندھ اسمبلی نے منظوری دے دی کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے, اور یہاں پر قانون آزادی ہند جو ہے وہ 18 جولائی 1947 کو جو ہے وہ منظور ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی قانون آزادی ہند یعنی کہ دونوں کو پارٹیشن جو ہے وہ کر دی جائے اور پرامن طریقے سے دونوں میں علاقے بھی جو ہے وہ بانٹ دیا جائے. اب ان علاقوں کی تقسیم کے لیے انہوں نے برطانیہ سے ایک جسے کہتے ہیں حد بندی کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کو بلوایا, اس کا نام تھا ریڈ کلف. جی اس وقت جو لاسٹ یعنی کہ آخری جو آپ کے وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن, وہ اور جو آپ کے ریڈ کلف تھے انہوں نے مل کر جو ہے جغرافیائی حدود کا تعین کیا اور میپ بنایا. اور میپ بنایا تو اس وقت جب انہوں نے میپ بنایا تو اس میں بہت سارے جو مسلمان اکثریت والے علاقے تھے وہ انہوں نے ہندوؤں کو دے دیے, اور جس میں گرداسپور اور پٹھان کوٹ اور جو بٹالہ یہ علاقے وہ ہیں جو کہ جن میں مسلمان اکثریت میں تھے اور یہ ہمارا حصہ بننے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اور کانسپریسیز اور جسے کہتے ہیں کہ سازشیں اور بڑی جو رشوت کا ایک وہ لالچ تھی, اس سے جو ریڈ کلف نے بھی جو اپنی پارٹی بدل لی اور اس نے مسلمانوں کے اگینسٹ جا کر جو ہے وہ حد بندی کمیشن کا سربراہ ہونے کا جو فرض تھا وہ پورا نہ کیا منصفانہ طور پر, اور اس نے جو ایک کٹا پھٹا اور لٹا پھٹا چھوٹا موٹا جو پاکستان ہے وہ کی شکل میں ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں وہ ہمیں دے دیے. اب اس میں اس نے کیا کیا جی پنجاب اور صوبوں کی جو ہے وہ حد بندی کا فیصلہ کیا گیا یہاں پر,
اور یہاں پر حد بندی کمیشن جو ہے وہ ریڈ کلف بنے. اب پنجاب حد بندی میں جو ہیں وہ ہمارے جسٹس محمد منیر اور دین محمد تھے, بھارت کے جسٹس مہر چند مہاجن اور تیجا سنگھ تھے, اور بنگال میں کیونکہ مسلمان اور ہندو دونوں ہی تھے تو ان دونوں کی طرف سے ریپرزنٹیٹیوز آئے ہیں. یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ جسٹس ابو صالح ایس اے رحمان ہیں, اور بھارت میں سے سی سی بسواس ہیں اور بی کے مکھرجی ہیں. ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ حد بندی کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کیا, اور یہ ایک پورا کمیشن تھا جس کے اندر حد بندی کمیشن کا سربراہ جو تھا ریڈ کلف, اس کی موجودگی میں سارے فیصلے ہوئے, اور اس نے غیر منصفانہ طور پر جو ہے وہ پٹھان کوٹ اور یہ جو گرداسپور ہے اس کی بھی جو تحصیلیں تھیں وہ ان کے سپورٹ کر دی, اور جس کی وجہ سے جو ہمارا کشمیر ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا جغرافیائی رابطہ جو ہے وہ کٹ کے رہ گیا, کیونکہ گرداسپور کا جو راستہ تھا زمینی وہ ہمارا کشمیر سے جڑا ہوا تھا, اور مسلم اکثریت والا علاقہ تھا کشمیر بھی, اور وہ بھی ہمارے حصے میں تھا, لیکن ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم کے تحت وہ حصہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا. اور جناب یہاں پر جو کشیدگی ہے جو کہ ہندو مسلم اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کہ کانفلکٹس ہیں جو کہ آج بھی چل رہے ہیں, اس کی جو بیس ہے, جو جسے کہتے ہیں کہ ایپل آف ڈسکارڈ ہے, جو وجہ تنازع ہے, وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے جو کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے اور وہ ریزولو نہیں ہوا ہے. جی بیٹا, اور یہاں پر بات کریں گے ہم جو صبح آزادی کی جو صبح تھی 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا, اور مسلمانوں کا جو خواب تھا, جو علامہ اقبال کا خواب تھا, اور وہ حقیقت جو ہے وہ بن گیا, اور قائد اعظم اور جتنے بھی مسلمان جنہوں نے بہت ساری جدوجہد کوششیں کی پاکستان کو بنانے کی, وہ فائنلی جو ہے وہ رنگ لائیں, اور آخرکار پاکستان جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ گیا. اور الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست کا حصہ ہیں. اور امید ہے بیٹا کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جن کی بنیاد پر ہی آپ آگے جو ہے وہ مزید پڑھیں گے, لیکن ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کے لیے ان کو پہلے آپ بیٹھ کے پڑھیں, اچھے طریقے سے ان کے پس منظر دیکھیں, بیک گراؤنڈس دیکھیں کہ یہ کن بیک گراؤنڈس میں ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ مزید آگے پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.